अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है वजूद का बच्चा जमूरा। हम सब की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मैं जो अक्सर बाबों की बातें करता हूँ और उनके क़िस्से आपसे बयान करता हूँ, इसका मकसद आपको कुछ समझाना मकसूद होता है। ये बाबे लोग जो होते हैं, इनके जो डेरे और दर्सगाहें होती हैं और जहाँ बैठकर ये अपने अंदाज के लोगों को दर्स देते हैं, उन दर्स हासिल करने वाले लोगों में हम आप जैसे लोग ही होते हैं और वो बाबे भी हम आप जैसे लोग होते हैं। उन लोगों में भी जब गुस्से का मौसम आए गुस्सा भी कर लेते हैं और जब दुख का मौसम आए तो उन्हें दुख भी होता है। वो ट्रेजिक भी होते हैं, कॉमिक भी होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उन्होंने इंसानी खूबियाँ या ख़राबियों का अजाला नहीं किया होता बल्कि उनका अमाला किया होता है और उन्हें एक रुख दिया होता है। और वो ऐसा रुख होता है कि अगर उन्हें गुस्सा आए तो जिस तरह हमने नई सड़कें बनाई हैं और उनमें पानी के निकास के लिए नालियाँ बनाई हैं, उन बाबों ने भी उसी तरह अपनी ज़ात के अंदर ऐसे झरने छोड़े हुए होते हैं जिनसे गुस्सा बाहर निकलता है और दुख का किसी तरह अमाला मुमकिन होता है। उन डेरों पर ऐसे मामलात भी पेश आते रहते हैं जैसे दुनिया की और दर्सगाहों और इज्तिमात पर आते हैं। एक दफ़ा डेरे पर बाबा जलाल और हैदर में बड़ी लड़ाई हो गई। बाबा जलाल वहाँ सब्ज़ कपड़े पहनकर सर्व किया करते थे, लोगों को रोटियां ला ला कर खिलाते थे, पानी का जग लिए फिरते थे, जबकि हैदर बाबा भारी भरकम जिसामत के थे। वो तंदूर में रोटी लगाते थे। अब जो आदमी तंदूर के पास रोटी लगाता है और आग पर देर तक बैठता है तो जाहिर है उसके मिजाज में कुछ गर्मी आ ही जाती है। वो बड़ी मोहब्बत से रोटी लगाते थे जिससे बहुत खूबसूरत खुशबू उठती थी। हम वो रूखी रोटी भी खाते थे तो जी खुश हो जाता था। बाबा जलाल सर्व करते करते इतने थक जाते थे कि यकीनन उनके अंदर कोई ऐसी टेढ़ पैदा होने का ख़दशा मौजूद रहता था जो कि अक्सर औक़ात हो जाती है और उनकी उम्र भी खासी थी। इस मर्तबा जब बाबा जलाल और बाबा हैदर के दरमियान झगड़ा हुआ तो उसने संगीन सूरत इख्तियार कर ली। तंदूर से रोटी निकालने वाली लंबी सी खरपी बाबा हैदर के हाथ में थी। वो गर्म भी होती है। उन्होंने गुस्से में वो तंदूर से बाहर निकाली और ज़ोर से बाबा जलाल पर चलाई। वो खुशकिस्मती से बच तो गए, लेकिन उन्होंने भी गुस्से में आकर रोटियां ज़मीन पर फेंक दी और वो रोते हुए शिकायत की गरज से बाबा जी के पास आए और सारी बाबता सुनाई। बाबा जी ने कहा कि हम उसकी सरजनिश करते हैं। बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि जाओ तुम हैदर को बुला कर लाओ। मैंने कहा कि जी बहुत अच्छा। अब मैं डरते डरते उनके पास गया। वो तंदूर के पास बड़ा गर्म बैठा था। एक तो बाहर से आग, दूसरा गुस्से में उसकी तबीयत के अंदर भी तंदूर जल रहा था। मैंने जाकर पहले तो उसे सलाम किया और फिर कहा कि आपको हुजूर साईं साहब बुलाते हैं। कहने लगा अच्छा जी चलो चलते हैं। मैंने कहा कि हुजूर मुझे हुक्म दिया है कि साथ लेकर आएं। कहने लगा अच्छा। बाबा हैदर हज़रत साहब के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा हाँ जी सरकार। लेकिन हज़रत साहब सर झुकाकर बैठे रहे और उन्होंने कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा हैदर आ गए हैं। उस पर उन्होंने सर उठाया और ऊपर देखा और मुझसे मुखातिब हुए, ये तुम किसको ले आए हो? मैंने कहा कि जिसको आपने हुक्म दिया है। कहने लगे नहीं नहीं, ये तो तुम उसका खौल उठा लाए हो। वो जो असल में उसमें से बच्चा जमूरा निकला हुआ है वो पकड़ कर लाओ। मैंने कहा हुजूर यही है बस। वो फरमाने लगे कि जब आदमी का बहुत दिल तंग हो जाए, गुस्से में हो, शिद्दत में हो, तो वो अपना वजूद छोड़ देता है और जब आदमी अपना वजूद छोड़ देता है तो बरहना हो जाता है और फिर उसके ऊपर कोई भी चीज़ हमला कर सकती है। अपने बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमेशा अपने वजूद के अंदर रहें और जब आपके ऊपर कोई ऐसी बप्ता पड़ने वाली हो, कोई ऐसी मुसीबत गुजरने वाली हो जिसका अंदेशा हो, तो फिर आपको हक पहुंचता है कि टटोल कर देखें। जिस तरह केले के छिलके के अंदर केला रहता है, अगर उसको निकाल कर हाथ में पकड़ लें तो वो फिर केला नहीं है, फिर तो उसकी कोई और नौयत होगी। इस पर फिर कोई और भी चीज़ असरअंदाज हो सकती है। अपने आप को बचा कर रखने का राज ये है कि जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी अफ्ताद पड़े, ख़ास तौर पर गुस्से की हालत में, और जब आप बहुत गर्म हो जाएं और आप हतिल हो जाएं कि आपके पास कोई दलील ना रहे, तो गौर करें कि कहीं मैं अपने वजूद से निकल कर बाहर तो नहीं खड़ा हो गया, और अगर ऐसा है तो फ़ौरन छलांग मार के वापस वजूद में घुस जाएं। जो ही आप वजूद के अंदर या बरहनापन से वापस आ जाएंगे, आप महफूज हो जाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है।
میں آئے روز اخبارات میں پڑھتا ہوں کہ ایک بھائی نے بغیر کوئی دلیل مانگے بہن کو قتل کر دیا، ساس بہو میں صحن میں پانی پھینکنے پر جھگڑا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ ساس بہو کا جھگڑا بھی بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ میں کبھی ساس بنا ہوں نہ بہو ہوں، لیکن مجھے اخبارات سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ساس بہو سے زیادہ ایک اور خوفناک چیز ہوتی ہے اور اسے نند کہتے ہیں۔ ساس تو پھر بھی معاف کر دیتی ہے، نندیں معاف نہیں کرتی۔ یہ کس لیے سب ہوتا ہے؟ وجہ ساری وجود سے باہر آنے کی ہے۔ بہو بھی وجود سے باہر آ جاتی ہے اور ساس بھی باہر نکل کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب میں نے بابا حیدر سے کہا بھائی صاحب واپس چلیں۔ وہاں جا کر ہم بیٹھے رہے۔ بابا حیدر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ میں نے بھی انہیں بابا جلال کو معاف کر دینے کی درخواست کی اور کہا کہ آپ خدا کے واسطے آپ اپنی ڈانگری پہن لیں وجود کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں پھر ان کی انگلی پکڑ کر بابا جی کے پاس گیا۔ اب بابا حیدر اپنے وجود کے اندر تھے اور انہوں نے آتے ہی بابا جی سے کہا کہ سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف دے دیں۔ خواتین و حضرات، وجود کے اندر جانے سے آدمی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل اس کا ساتھ دینے لگتی ہے، وگرنہ نہیں دیتی۔ ہمارے ہاں ایک اکبر کوچوان ہوتا تھا، یہ ہمارے کالج کے زمانے کی بات ہے۔ وہ بڑا ذہین سا آدمی تھا، اسے سیاست سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ اکثر اوقات کارپوریشن کے اندر جو میٹنگز ہوتی تھیں ان میں ضرور جایا کرتا تھا۔ ہم اس سے کالج میں پوچھتے تھے کہ اکبر یار تیرا وہاں کیا کام؟ وہاں تو باتیں اردو یا انگریزی میں ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگا بھاجی میں وہاں بہت کچھ سیکھتا ہوں اور آدمی کو ایسی باتیں سن کر بڑی عقل آتی ہے۔ آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہاں جا کر سنا کریں۔ ہم نے کہا کہ تمہیں وہاں پر سمجھ کے آتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں وہاں فیصلہ دینے جاتا ہوں کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ میں نے کہا بابا تم کیسے پتہ کر لیتے ہو؟ ہمارے ساتھ ایک لڑکا نریندر ہوا کرتا تھا، وہ بہت ذہین تھا۔ وہ اس سے کہتا کہ اکبر تم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ تم پڑھے لکھے تو ہو نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جی جو پارٹی میز پر مکے مارتی ہے اور اس کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے، اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ غلط ہوتی ہے اور دوسری ٹھیک ہوتی ہے۔ بات پھر وہیں وجود کے اندر رہنے اور باہر نکلنے والی ہے۔ جو وجود سے باہر نکل کر ٹپوسیاں مارتے ہیں یا کیلے کی طرح چھلکے سے باہر آ جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم شروع میں ڈیرے پر جاتے تھے تو وہاں مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، ناچنے گانے والے، اور ہم ان کی تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس وقت بابا جی کہا کرتے تھے کہ دیکھ کیمرہ اپنے کیس میں زیادہ محفوظ ہوتا ہے، سارنگی یا ساز جو ہے وہ اپنی تھیلی یا غلاف میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے، تلوار اپنی میان میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ چیزیں باہر آ جائیں گی تو خدشہ اور خطرہ ہے کہ ان پر اس فضا کا اثر پڑے جس میں آپ نے انہیں کھول کر رکھا ہوا ہے۔ جو ہی آپ کے اوپر ایسی کیفیت وارد ہو، ٹھیک ہے کنٹرول کرنا مشکل ہے، میں کنٹرول کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ میرا کیس تھا اور میں اس سے اب باہر نکل چکا ہوں یا چکی ہوں، اور میرا اپنے وجود کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ پر یوں بھی زور زیادہ دیتا ہوں کہ آپ کا جو قومی مزاج ہے وہ ذرا سا تیز ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، اور جب گھبراہٹ کا موقع آتا ہے تو آپ جلدی گھبرا بھی جاتے ہیں۔ پھر جب کوئی دباؤ پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جمع ہو کر اس دباؤ سے بچنے کے لیے یہ کام کریں گے جس میں ڈسپلن ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس وقت ہم کالج میں پڑھتے تھے، تو ہم نے کہا کہ قائد اعظم نے جو اتحاد بارے کہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، اور ایمان بھی، لیکن یہ جو ڈسپلن ہے یہ کیا فضول بات ہے؟ ہم کوئی فوجی ہیں یا وردی میں ہیں؟ لیکن اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ اتحاد اور ایمان تو بعد میں آئے گا، ڈسپلن کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں شدت سے ضرورت ہے۔ ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں ذرا اپنے خول سے جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جب ہم کرکٹ میں کسی دوسری ٹیم سے پٹ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا بالر بال کرنے جاتا ہے تو ساری قوم اس کے بال پھینکنے تک ہو کرتی ہے۔ ایسا اور کوئی قوم نہیں کرے گی۔ آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی، وہ بالر پوری توجہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہمیں ڈسپلن کا کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب وقت پڑے گا تب دیکھ لیں گے۔ خواتین و حضرات، جب وقت پڑتا ہے تو ان کا رویہ سلطان راہی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جس طرح پنجابی فلموں میں گنڈاسا پکڑے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہم کرتے ہیں۔ زندہ قوموں پر جو وقت پڑتا ہے وہ زیادہ مہذب، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ خیال کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ ٹی وی کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا کردار ادا کرتا۔ ہمارے بابے جو ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں
اور ان کا ڈسپلن سکھانے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ وہ جوتا اتارنے میں بھی ڈسپلن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ڈیروں پر جوتے رکھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کسی شخص نے سارے جوتے درست سمت میں سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانے میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ لاہور میں الحمرا آرٹ کونسل ہے جہاں ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہاں ایک بڑی سی سفید رنگ کی اور ایک نیلے رنگ کی گاڑی آپس میں ٹکرا گئی۔ ٹکراؤ زیادہ خوفناک بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں رک گئیں۔ ایک گاڑی میں ایک میرے جیسی داڑھی والے لہیم شہیم مولوی صاحب برآمد ہوئے، جبکہ دوسری سے ٹائی سوٹ والے صاحب باہر نکلے اور آپس میں نہایت سخت الفاظ کا تبادلہ کرنے لگے۔ لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کو بغیر پیسوں کے ہی دیکھنے کو ڈرامہ مل گیا، کیونکہ ہال کے اندر تو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب جو مفت ڈرامہ مل رہا ہے تو جی انہیں کون چھوڑے۔ میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ وہاں سفید گاڑی سے جو نیلی گاڑی ٹکرائی اس کا سفید پر نیلا رنگ آ گیا۔ وہاں ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو کامیڈی ڈراموں میں ایکسٹرا کا رول کرتے ہیں۔ وہ دور تماشا دیکھتا رہا اور کار والے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مولوی صاحب یہی وہ مقام ہے جہاں دین اور دنیا ملتے ہیں۔ اب دونوں صاحبان نے اپنا اصل وجود اپنی موٹروں میں رکھ دیا تھا اور وہ برہنہ ہو کر بغیر چھلکے کے کیلوں کی طرح باہر آ کر لڑنے لگے۔ بجلی کے تار جب تک اپنے خول میں رہتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، لیکن جب باہر ہوتے ہیں تو جان کا نقصان کرتے ہیں۔ خرابی ہمیشہ پیدا ہوتی ہے جب انسان کو اپنی ذات پر اختیار نہیں رہتا اور وہ اپنی قلوبت سے باہر آ جاتا ہے۔ جو شخص اپنی بے چینی کی کیفیت میں اپنے اوپر تھوڑا سا اختیار مضبوط رکھتا ہے وہ زندگی میں ضرور کامیاب رہتا ہے اور اس کا مشکل وقت چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک چور ایک گھر میں گھس آیا۔ اس گھر کی مالکن بڑی موٹی تھی اور 2-2.5 من کی تھی، اور اس کا جو خاوند تھا وہ دبلا پتلا تھا۔ چور جب آیا تو اس کے قدموں سے تھوڑا کھڑکا یا شور پیدا ہوا۔ اس اثنا میں اس موٹی عورت کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنی چارپائی سے اٹھی اور کہا کہ تیری ایسی کی تیسی۔ اس نے چور کو بازو سے پکڑا اور جو چور بیچارہ پھسل کر زمین پر جو ہی گرا وہ عورت اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب اس کا بیٹھنا تھا کہ چور کی چیخ نکل گئی۔ اس عورت نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دبلے پتلے خاوند سے کہا کہ جلدی سے پولیس کو لے کر آؤ۔ خاوند جلدی سے اپنا جوتا تلاش کرنے لگا، کبھی ایک کمرے میں جا کے تو کبھی دوسرے میں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے تمہیں تھانے جانے کو کہا ہے اور تم ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہو۔ اب وہ بیچارہ ویسے ہی بھاگم بھاگ میں لگا رہا لیکن باہر نہ گیا۔ چور بیچارہ بھی آخری دموں پر تھا۔ اس کی بیوی نے چینک کر کہا کہ تم جاتے کیوں نہیں؟ خاوند نے جواب دیا کہ وہ اپنا جوتا تلاش کر رہا ہے جو اسے نہیں مل رہا ہے۔ اس پر وہ چور جو دبا پڑا تھا بولا، بھاجی یہ میرا جوتا پہن لو اور جلدی جاؤ۔ اس نے اس لیے کہا کہ جلدی جائے اور اس کی موٹی عورت سے جان چھوٹے۔ اب اس چور کو پولیس سے خوف کم اور اس موٹی عورت سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا جو اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ خواتین و حضرات، اس چور نے موٹی عورت سے کہا کہ آپا جی ذرا اٹھنا، میں اپنا جوتا دے دوں، اور وہ اٹھ بیٹھی۔ تو اس لطیفے میں اصل بات یہ تھی وہ چور حواس باختہ نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے وجود پر قابو پایا ہوا تھا۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو یا تو موٹی عورت تلے پڑا مر جاتا یا پولیس پکڑ کر لے جاتی۔ اگر ہم اپنے وجود کو قلوبت کا قیدی کر لیں تو بڑی آسانیاں ہیں۔ آپ جو ہی وجود سے نکلیں گے مشکلات آئیں گی۔ آپ ضرور تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ آپ کے آنے کا بھی شکریہ، اور ناظرین کی بھی بڑی بڑی مہربانی کہ آپ جس توجہ اور محبت سے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا دین تو میں دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور یہ شرف بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے وجود کے بچے جمورے کو قابو کر سکیں اور اسے باہر نہ نکلنے دیں۔ اللہ حافظ۔